वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए आने वाली बहनों को नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। या अल्लाह, हम सब आपसे सवाल करते हैं उस इल्म का जो नाफ़ी हो, जो बेनिफिशियल इल्म हो। हम आपसे हलाल रिज़्क़ का सवाल करते हैं अल्लाह, और उसके बाद हम जो भी अमल करें वो ऐसे अमल करें जो आपकी बारगाह में कबूल हों और मकबूल हों। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलें सारे मिलकर इंशाअल्लाह ताला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम दुरूद पाक पढ़ते हैं इकट्ठे। तो चलें अपने आप को इकट्ठा करें, अपना माइंड बॉडी सोल प्रेजेंस में आएँ, अपनी अपने कॉन्शियस माइंड को प्रेजेंस में लेके आएँ और आंखें बंद करें एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, आप हमारा यहाँ बैठना कबूल फ़रमाएँ। या रब्बुल इज़्ज़त, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहसान है हमारे ऊपर एज़ ए उम्मत मोहम्मदिया, या अल्लाह हमें इस आइडेंटिटी पे फ़ख्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि जब भी हम ये सोचें कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो हमारा सीना जो है वो जो है खुश हो जाए और हमारा सर जो है फ़ख्र के साथ जो है ऊपर हो जाए। आपको पता है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम के महफ़िल में बैठे हुए थे, तो मफ़हूम बता रही हूँ आपको। तो कह रहे थे कि मैं अपने जो है ना मैं अपने जो है ना प्यार करने वाले जो है ना, मेरे अपने जो हैं जिनसे मुझे बहुत, मेरे भाई जो है ना, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नबी जो सहाबा कराम ने समझा कि शायद जो है वो उनका ज़िक्र हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मुझे देखते हो, मैं तो तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मैं तो अपने उन उन अपना जो है ना अपने बंदों का इंतज़ार कर रहा हूँ जो जिन्होंने कभी मुझे देखा नहीं, वो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, कुरान पढ़ के मुझसे मोहब्बत करेंगे, और जो है वो मुझसे मिलने की ख़्वाहिश करेंगे, वो मेरी अताअत करेंगे। तो प्यारी बहनों, मैं और आप वो लोग हैं जिनके लिए के मिलने की जो दुआ थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सुभान अल्लाह! तो कितना ही प्यारा हमारे प्रॉफ़िट हैं और कितना ही उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, कितने ही आँसू उन्होंने जो है रातों को उठ-उठ के मेरे और आपके लिए, हमें जानते भी नहीं थे लेकिन अपनी उम्मत के लिए उम्मती, उम्मती कहते रहे। और आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को ना एक दुआ दी थी, यानी कि वो ऐसी दुआ जो हमेशा कबूल होगी। तो आपको पता है 2 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र दी गई कि आप ये दुआ माँग लीजिए। एक दफ़ा जब उनके दूसरे बेटे जो है इब्राहीम जो हैं, वो बिल्कुल हालते जो है वो मौत की तरफ बढ़ रहे थे, तो फ़रिश्ता जिब्रील आते हैं तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि आप ये दुआ माँग सकते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, और उनकी गोद में जो है उनका बेटा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो वफ़ात पा गए, और उसी पे जो है उनके ख़ानदान ही तो था राइट और लेफ़्ट। तो वो बड़ा ही खुश हो रहे थे कि अब जो है अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो नहीं चल सकती, राइट? तो अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह कौसर भेज दी। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो जिब्राईल अमीन आते हैं, इजाज़त लेके आते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि आप उस दुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, पहले जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरी उम्मत उम्मत के बारे में क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेजा जिब्राईल अमीन को,
واپس آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے پاس میری امت کا کیا حال ہوگا۔ 3 دفعہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آیا میری امت کے اوپر عذاب نہ آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے امتی امتی کہا انہوں نے، اور آخری جو الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 نصیحتیں تھیں کہ میری امت جو ہے ایک تو نماز کو قائم رکھنا، اور دوسرا میری امت کے کمزور لوگوں پہ ترس کھانا، اور اس میں عورت اور کمزور غریب لوگ تھے۔ پیاری بہنوں، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے لیے قیامت والے دن تک کے لیے محفوظ کر لی، جس میں وہ پھر اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ تو پیاری بہنوں، ہم اس قابل تو ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں دیکھیں، ہم اس قابل تو ہوں کہ وہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچان لیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے سفارش کریں۔ اور ہم نے سفارش کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، اس کو بھی ہم نے دیکھے پڑھا تھا جب ہم نے سورہ آیت الکرسی پڑھی تھی، کہ شفاعت جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے شفاعت کا، وہ بھی اللہ جس کو جب اللہ اجازت دے گا، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اور جو ہے یہودیوں میں کیا فرق ہے جو اپنی جو ہے وہ کچھ سو کال جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم تو بخشی بخشائی قوم ہیں، ہمیں سزا ملی بھی تو تھوڑی سی ملے گی۔ حالانکہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ پورا قرآن جو ابھی تک آپ اس وقت 5 سپارے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو پیچھے اتنا زیادہ جو ہے ذکر اعمال کے بارے میں کیوں آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شکر کرتے تھے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ اتنا اتنا شکر کرتے ہیں اور اتنا روتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرا، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اس بات پہ کہ اللہ نے مجھ جیسے انسان کو پروفٹ بنایا، رسول بنایا۔ تو پیاری بہنوں، اگر انبیاء جو ہیں ان کا عالم اپنے اللہ سے ایسا تھا، تو ہم کس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں؟ ہم جو مرضی کر لیں اللہ غفور الرحیم ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچائے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ 5واں جو ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں ہم نے لاسٹ جو ہے سورہ نساء تو شروع ہو چکی، اور جو ہے وہ 5واں جز آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ سے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور رحم کے رشتوں کو جوڑو۔ یہ جو رحم کے رشتے ہیں، قطع رحمی اللہ تعالیٰ نے حرام کہی ہے، اور جو ہے صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو۔ بس 4 نکاح کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی عدل کے ساتھ، ورنہ ایک ہی بیوی کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، ایسے نادان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے دینا جو اسے غلط طریقے سے استعمال کریں۔ پھر ہم نے وراثت کی تقسیم اور اس کا طریقہ، وہ ہم نے اس کی آیات پڑھی، کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں، یعنی محرم رشتے اور نامحرم رشتے ہم نے پڑھے۔ تو پر اللہ نے کہا کہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، یعنی ان تمام رشتوں میں سگے اور ستیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، رضائی جو بہنیں۔ اور نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام، اور اپنی منکوحہ عورتوں کی بیٹیاں یعنی ستیلی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ اور اب آگے جو ہم سورہ جو ہے 5واں جز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ گھر میں مرد اور عورتوں کے معاملے میں، مرد جو ہے عورتوں کے معاملے میں قوام ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ قوام کون ہوتا ہے؟ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے کے قابل ہو، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ پھر ہم تیمم کی آیات پڑھیں گے کہ اگر سفر میں ہیں اور پانی نہ ملے اور غسل یا وضو کی حاجت ہو تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں کو ہاتھوں کو مسح کر لو۔ پھر اطاعت کن لوگوں کی ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولو الامر،
ایسے لوگ ہوں گے جو آیت 59 میں ہم پڑھیں گے کہ جو مسلمانوں کی جو کلیکٹیو جو معاملات کے سربراہ ہوں، یعنی کہ حاکم وقت ہوں گے۔ پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک جماعت کی زندگی، آپس میں اکٹھے ہو کر رہو، ایک جماعت کی طرح رہو، اکیلے اکیلے نہ پھرو، جماعت کی طرح رہو۔ اب گروپ آف پیپل ورک ٹوگیدر، ٹھیک ہے، جو امت جس کا کام کیا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، 5 جو ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر سما یعنی احکام امیر کو سننا، آپ کا جو بھی امیر ہوگا، جس کو آپ نے امیر بنا لیا، اس کو سننا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کو لسن کرنا اور اس کے احکامات کو کرنا، ایز لانگ ایز آپ کا امیر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہجرت کا، ہجرت فزیکل بھی ہوتی ہے اور ہجرت مینٹلی بھی ہوتی ہے۔ اور کہیں ایسی جگہ جہاں ایمان جو ہے وہ کام جو ہے ختم ہو رہا ہو، آپ اپنے جو ہے اپنے ریلیجن کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، اور آپ کے اوپر دارالکفر جو ہے اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے دارالامن کی طرف ہجرت کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، یہ ترمذی کی جو ہے یہ حدیث ہے، اور یعنی 5 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہمیں۔ اچھا، پھر مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پھر سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا اور دوسروں کی حتی الامکان مدد کرنا۔ تو دیز آر دا ٹاپکس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج پڑھیں گے۔ پیاری بہنوں، سورت جو نساء ہے، وہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر عورتوں کے بارے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نساء جو ہے وہ النساء الکبریٰ اسے کہتے ہیں، اور جو سورہ طلاق ہے وہ نساء الصغریٰ کہتے ہیں۔ وہ اس میں بھی عورتوں کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی، اور جو ہے وہ آگے جو سورہ نساء ہے اس کے اندر بھی دیکھیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان جو ہے صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وے آف لائف ہے، یہ طرز زندگی ہے۔ اور اس میں جو 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فیملی یونٹ بنتی ہے، وہ ایک میاں اور بیوی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام، 2 میاں بیوی کے ساتھ ایک گھر کا یونٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساری ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آج ہم جو ہے اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں کہ ہم آج ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ جو سسٹم جو ہے وہ کیوں کمزور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ اگر ہم میں سے ایک انسان بھی اگر ہم میں سے ایک انسان، ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن اپنے اندر تبدیلی لے آئے گی نا، تو سمجھیں کہ ایک نسل تو سدھرے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے اندر ان باتوں پہ غور کرنا ہے، جو باتیں جو ہیں جس سے جو مقصد ہے ان آیات کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خاندانی سسٹم کو، خاندانوں کو، اور فیملی لائف کو، اور میریجز کو بچانا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ شادی شدہ زندگی اور نکاح کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورٹریٹ کر رہے ہیں، وہ جب آپ اس کو سیرات کی روشنی میں پڑھیں گے نا، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نظر آتی ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت کپل دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے وقت حضرت عمر فاروق، جو اس حد تک جو ہے وہ غصے والے، اور اس حد تک ان کا ایک رعب و دبدبہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی وائف کی شکایت لے کے، اس نے کہا وقت جو امیر وقت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاتا ہوں شکایت لے کے، اور کچھ دیکھوں کہ وہ مجھے کیا جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا اونچی نیچی کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑے کی۔ چپ کر کے واپس آ گئے۔ تو جب حضرت عمر فاروق جو ہے آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی آیا تھا۔ جب اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ تم آئے تھے تو تم نے بات کیوں نہیں کی، تو وہ آدمی آ کے کہتا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، تو وہ آپ کے گھر سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔
تو میں نے یہ سوچا کہ اگر عمر فاروق جو وقت کا امیر ہے، وہاں ان کے گھر سے یہ کانفلکٹس ہو سکتا ہے، تو میری کیا اوقات ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں، ہم نے شادی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں نا سب سے ایک بہت ہی ویک رشتہ بن گیا ہوا ہے۔ ہم نے سورہ نساء اور اس قرآن کو ہم نے پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایکنالج کریں کہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ ہماری امت جو ہے وہ اس رشتے میں فیل ہو گئی ہے۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ تھا، جس کو جو اکائی ہے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک گھر، کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری جو نسلیں تھیں، ہمارے جو اولاد ہے آگے سے، وہ ٹراماٹائز ہو چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر وائلنس ہے؟ کیا وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر ڈومیسٹک ابیوز ہے؟ کیا وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے فزیکل ابیوز؟ تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن آج کل جو سب سے بڑا طوفان ہے، اور وہ ہے جو ہے ایموشنل ابیوز، سائیکولوجیکل ابیوز، اور پھر اسپرچل ابیوز۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ایک دیسی ہمارا جو ایک کلچر ہے، اس میں یہ ایک ٹیبو ٹاپک کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پہ بات نہیں کرتے؟ ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی جو ہے 4 پارے پورے، اور سورہ نساء آیا نمبر 23 تک آپ نے پڑھا۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ لوگ ٹیکسٹ میں مجھے جواب دیں۔ آپ کو کہیں بھی وائلنس نظر آیا ہے؟ ہم نے جنگوں کی باتیں کی، ہم نے جہاد کی بات کی، آپ کو کہیں وائلنس نظر آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو رحم، رحمان اور رحیم کی صفت لے کے آتے ہیں، ودود کی صفت لے کے آتے ہیں۔ جب سمجھاتے ہیں تو علیم اور بصیر اور سمیع کی صفت لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اگر آپ تندخو ہوتے، آپ نرم مزاج ہیں، تو آپ کے پاس یہ سب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تو مجھے بتائیے پیاری بہنوں، یہ وائلنس آیا کہاں سے؟ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے آج سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنا ویک کیوں ہو گیا ہے؟ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ میاں اور بیوی جن کو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، جس کو قرآن ایک دوسرے کے لباس کہتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک اکائی ہے، یہ سٹارٹ ہے ایک گھر، امت کا، رائٹ؟ کیا وجہ ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے یہ رشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ کمپیٹیٹر کہاں سے بن گئے ہیں ہسبینڈ اور وائف؟ ہر بندہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکر میں، رائٹ؟ برداشت ختم ہو گئی ہے، علم نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، بالکل دین سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، قرآن سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے؟ بعض کا جو ہے میرے تک بات پہنچتی ہے، کچھ سسٹرز کہتی ہیں ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کرنا پڑ جائے گا، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ نقصان کس کا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ آج اگر ہم زندگی کے کسی بھی ایج کے اوپر ہے، کوئی 20s میں مجھے سن رہا ہے، کوئی 30s میں، کوئی 50 over 50 60s میں ہے، 70s میں ہے، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم جو ہے وہ توبہ کر لیں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی؟ ہم؟ کیا ہمیں یہ اس کا شکر نہیں کرنا چاہیے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، کہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے اگر کچھ چیزیں آیات کھول دی ہیں تو ہم مرنے سے پہلے وہ حقوق العباد جن سے ہو سکتا ہے ہمارے سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہوں، ہم اس کی توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہم روٹھے ہوئوں کو منا لیں، ہو سکتا ہے جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہم اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ ہاں، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو کبھی بھی قرآن کو آپ نے اس حساس سے نہیں دیکھنا کہ اس میں ہم اپنی مرضی کی چیزیں ڈھونڈیں، نہیں۔ قرآن جو ہے وہ، اس کا نام، دوسرا نام جو ہے وہ آ، الفرقان ہے، غلط اور صحیح کی تمیز کرنے والا۔ تو میں چاہتی ہوں ہم سورہ نساء کو ایک ایسے پازیٹیو انداز سے دیکھیں کہ جس کے اندر ہم ہم بجائے یہ کہ اس کو ہم کرٹیسائز کریں، بلکہ ہم اسے لرن کریں کہ ہم اپنی گھروں کو مثالی گھر کیسے بنا سکتے ہیں۔ آئی گیٹ اٹ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم جو ہے ڈیمیج ڈن ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، لیکن میری سسٹرز جو ہیں جن کے بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں، یا ہم ایز اے قرآن پڑھنے والے اور چیزوں کو سمجھنے والے،
اکنالج کرنے والے اگر ہم سارے مل کر، ہمارے سب بہنیں مل کر، ہم ان رشتوں کو تھوڑی سی اسپیس دے دیں، اور if we can do a little bit better job than the previous ہماری جو ہے وہ جو نیشن نے کیا ہے، تو آئی تھنک ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی ہے، اتنی طاقت بھی دی ہے کہ ہم اکنالج کریں کہ روٹ کاز کیا تھی جس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، رائٹ. اور اس کی روٹ کاز ہم نے پچھلے کل میں نے جو ہے وہ کی تھی. آئی ایم سو سوری سسٹرز، میرے پاس چاہ کر بھی نا، میں شوگر کوٹ کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتی. قرآن اتنا سادہ زبان میں ہے، اور ہر شے جو ہے قرآن کی اتنی ایزی سمجھ آنے والی ہے کہ جب جب سے اس کو شوگر کوٹ کیا گیا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو جس نے جو دل کیا اس نے پک اینڈ چوز کیا، اور قرآن کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا ہر انسان نے اپنے نفس کے مطابق قرآن کو استعمال کیا. احادیث ہیں تو اپنے نفس کے مطابق ہم کریں، لیکن قرآن کو ہم نے ایز اٹ از پڑھنا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نفس کو ٹکرائیں گی، اور کچھ چیزیں ہمیں ریلیف دیں گی. کچھ آیات جو ہے ہمیں حوصلے دیں گی، کچھ آیات ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں گی. کچھ آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسپرچولی پیوریفائی کریں گے، اور کچھ آیات ہمیں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کریں گی. تو ہم اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان آیات کو پازیٹیولی لینا ہے کہ ہم کیا تبدیلی لے کے آئیں. تو اس لیے میری ہر اس بہن کو جو یہاں میری، آپ لوگ بہت ہی میرے لیے آنریبل ہو، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی، ان آیات کو کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، اور پھر لکھیے گا، اپنے دلوں میں لکھیں، اور لکھیں کہیں نہ کہیں نوٹ لکھیے گا کہ what is the one thing I can do to make a difference. Just one thing, what can I do to make a difference. کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تو میرے بچوں کو پتا ہو کہ میری ماں میری پرپس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، میرا باپ نے ایک پرپس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد اور نئے آنے والے لوگوں کو ہم ایک پرپس دے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو نئے رشتے ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں ہم انہیں تھوڑی سپیس دے دیں، ہم ان کو تھوڑا سا سپیس دیں، اور اکنالج کریں ایک امیڈیٹ فیملی ہے اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم اس کو ریکگنائز کریں. قرآن اسے ریکگنائز کرتا ہے، ہم نے بھی اس کو ریکگنائز کرنا ہے، رائٹ. تو چلیں آیا نمبر 24 سے شروع کرتے ہیں کہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. اللہ کہہ رہے ہیں اور حرام کر دی گئی تم پر شوہر والی عورتیں، یعنی کہ جو میرڈ عورتیں ہیں وہ حرام ہو گئی ہیں. یہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن ہے نا، اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، وہ حرام ہے. مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر آئیں تمہارے ہاتھ، یہ قانون ہے اللہ کا، لازم ہے جس کی پابندی کرو، پابندی تم پر، اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ تم حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے، قید یعنی نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ بدکاری کی خاطر. پھر جو لطف تم اٹھاؤ ان عورتوں میں سے کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے طے پایا جائے. بعد مہر مقرر کرنے کے بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا. تو یہاں جو ہے آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہے. محسنات ہوتی ہے جو ایک ایسی عورت جو انڈیپینڈنٹ عورت، جو خاندانی عورت ہے، جس کا یا وہ اس کی شادی ہوئی ہے، نکاح اور اس کا مہر ہے، یا پھر اس کا ولی ہے اور وہ خاندانی عورت ہے. تو یہ محسنات دو حالتوں میں جو ہے وہ جو ہے نا وہ محفوظ ہوتی ہے. ایک اگر وہ شوہر والی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اگر وہ شوہر والی نہیں، ابھی ان میریڈ ہے، تو اس کا ولی، اس کا باپ اس کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہیں. ہاں اب جیسے ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کہ جنگوں میں جو عورتیں آئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اب ان عورتوں کی حرمت بیان کرے جو پہلے کسی کے نکاح میں ہوں، اور اس صورت میں ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے دے یا خامند وفات پا جائے. پھر آپ عدت سے گزرو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوسری شادی کرو. اس کے بعد یا یہ ہے کہ ایسی کافر عورتیں جو دارالحرب سے جنگ کے ساتھ آئیں اور مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، ان کے لیے حلال ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان سے نکاح کرو گے.
تاکہ یہاں جو ہے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نکاح کو خواہش نہیں بلکہ ذمہ داری بنا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ جو سیکشل ایک ڈیزائر ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور روکتی ہے اور محفوظ تعلق نکاح کو لازم کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، یہ نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس آیت کو ہم، کہ جو حرام تعلقات ہیں نا، ان کو ہم نے نا نارمل، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی، انفارچونیٹلی ہم نے ان کو نارمل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کمٹمنٹ سے ڈرتا ہے، وہ کمٹ نہیں ہونا چاہتا، جس کی وجہ سے یہ جو سارے ڈورز ہیں نا حرام ریلیشن کے، وہ اوپن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نکاح کو آسان کرنا ہے، اور حرام کو جو ہے مشکل کر دینا ہے۔ آسانیاں بانٹیں، اپنے بچوں کی شادیاں کا ٹائم ہے تو ہم شادیاں کرنے والے ہیں، اور اس کے آگے اتنے ٹاپکس کھلتے ہیں، لیکن میں یہاں اگلی آیت پہ چلتی ہوں کہ جو ہے ٹاپک یہ ہے کہ نکاح، نکاح چاہے آپ جو ہے وہ محسنات عورت میں سے کرتے ہیں، یا آپ ایسی عورتوں سے کرتے ہیں، تو مال اور جو خامد ہے وہ مہر دے گا، اور خامد اب اس عورت سے شادی کرے گا، اور اس شادی کے بعد جو بچہ ہوگا وہ اسی آدمی کا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب ایسی عورتیں آتی تھی نا غزوات میں، تو کہتے تھے ان کا ایک پیریڈ کا انتظار کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ عورت پریگننٹ نہ ہو۔ دیکھیں، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اور ہمارا ویسٹ جو ہے، ہم انفارچونیٹلی ویسٹرن سوسائٹی کے اتنے ہم انفلوئنس میں آگے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے اسلام تو بہت ہی ریجڈ ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو عورتوں کے حقوق جو ہے وہ اس کو پریس کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے 25 میں آیت میں اللہ کہہ رہے، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورت ہے۔ دیکھیں، مومن ایمان مسٹ ہے، تو نکاح کرے ان میں سے جو تمہاری ملک میں ہوں، کنیزیں، کیونکہ اس وقت کنیزوں کا، لونڈیوں کا رواج تھا، تو اسلام اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اور اب الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لونڈیوں اور کنیزوں کو نکاح دیا اور وہ بیویاں بنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام نے آ کے یہ کلچر ہی ختم کر دیا، رائٹ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کنیزیں بھی ہوں تو ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہاری ایمان کا حال، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت لے کے ان کے مالکوں کی، آپ نے اکیلے کسی کے ساتھ بھی کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے مالک اگر وہ غلام ہیں یا کنیزیں ہیں تو ان کے مالکوں کو رجوع کرو، اور پھر ان سے اجازت لے کے ان سے نکاح کرو، اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی۔ یہ جو وداؤٹ نکاح کے جو ریلیشن ہے پیاری بہنوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ عورت کے لیے کا اس سے زیادہ اب کیا کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر سکتے ہو کہ نکاح کے بغیر اس کے ساتھ ریلیشن رکھو۔ اور عورتیں جو ہے یہ ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ جو مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، جو مرد نکاح کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر سکتا، اور چھپ چھپ کے جو نکاح کا کانسیپٹ اور ایک نیا کلچر شروع ہو گیا ہے، یہ عورت کو چاہیے کہ ایسے مرد کے ساتھ کبھی کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کرے جو اس کو عزت نہیں دے سکتا، جو اس کو چار لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرا سکتا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، اور نہ چوری چھپے جو ہے وہ آپ جو ہے لائک اے سیکرٹ لورز جو ہے ایسے بھی نہ ہوں، پھر جب وہ نکاح قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر ارتکاب کرے بدکاری کا تو ان کے لیے نصف اس کی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ جب سورہ نور ہم پڑھیں گے نا تو وہاں آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی اس چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کنیز سے نکاح کی صورت ہے، اس لیے ہے کہ جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ صبر سے کام لو تم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیا 26 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ یبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اور چاہتا ہے اللہ کے کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکام، اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے تھے تم سے پہلے، اور قبول کر لے تمہاری توبہ۔ اللہ، اور اللہ ہے ہر بات جاننے والا، حکمت والا، کہ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور یہ آیات ہمیں جو ہے نا بتاتی ہیں کہ عزت نسب سے نہیں ہوتی، تقوی سے ہوتی ہے۔ کوئی جتنا بھی اونچی
جو ہے نا کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، تقوی سے ہوتی ہے۔ اور یہاں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں، تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو یہاں کیا ہمیں اس آیت میں سبق ملتا ہے، ان آیات میں، کہ اسلام کلاس سسٹم کو ریجیکٹ کرتا ہے، بلکہ کیریکٹر کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ڈز ناٹ میٹر کہ کلاس کون سی ہے، ایمان اور مومن، ایمان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی جو ہے شادی اور نکاح کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی عورت یا مرد کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہنے میں نے کھول کھول کے آیات جو ہیں وہ تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، اور ان تاکہ چلائے ان لوگوں کے راستوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ آیا 27 میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی، کہ دور ہٹ جو تم راہ راست سے، بہت ہی زیادہ دور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات، یہ جو لسٹ ہے نا، جب اس کو جو ہے نا فالو کرتا ہے نا، تو وہ پھر اس کے سامنے آگے بھی کوئی بھی چیز نہیں رہ جاتی، اور ایسے اس کو پھر لوگ بھی وہی ملیں گے جو خود بھی یہ گناہ کر رہے ہوتے، اور پھر جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو بھی کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعد میں تم معافی مانگ لینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو تمہاری توبہ قبول جو ہے چاہتا ہے تمہارا قبول کرے، مگر جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہو جاؤ۔ آگے اللہ 28 میں انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان ہے کیا، انسان جو ہے، اب دیکھیں اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، اللہ دیکھیں یہاں 2 آیات میں اللہ بتا رہا ہے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے بوجھ تمہارا، کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا پیاری بہنوں، یہ روحوں کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے جب اپنے گناہوں کے اندر دب جاتا ہے نا، تو بظاہر تو وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور میں تمہیں معاف کر دوں، یہ بوجھ جو تم نے اٹھائے ہوئے نا، اللہ تمہاری روحوں کو لائٹ کر دے، اور اور نکاح کا راستہ اختیار کرو، اور اس طریقے سے نکاح کا راستہ اختیار کرو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کسی عورت کے ساتھ تم نے ریلیشن قائم کرنا ہے تو اس کو اپنا نام دو، نہ کہ جو ہے آپ زنا جو ہے وہ کریں، وداؤٹ اینی ریلیشن جو ہے آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھیں۔ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ، کیونکہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کمزور ہے، اللہ کو پتہ ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں سکھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو ایسے گناہ میں نہ چلے جانا جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آیا 29 میں اللہ کہہ رہے ہیں یا الذین آمنو، نہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ہم نہ جو ہے ناجائز طریقے سے، مگر یہ ہو کہ لین دین تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر بڑا مہربان۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے ونس اگین کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا، لوٹ مار کر لینی، اور جو ہے یہ جو سٹا ہے اور یہ جو اس قسم کی جو گیمز ہوتی ہیں، مت اللہ کہہ رہے ہیں مت کھاؤ، اللہ کہ تم آپس میں کوئی بزنس کر رہے ہو، تمہاری آپس کی رضامندی ہے تو آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہو، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی گناہ کی باتیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی صفت آ رہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ آیت 30 میں کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ کرے جو شخص ایسے کام کرے گا، زیادتی کے کام کرے گا اور ظلم کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عنقریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں، اور یہ ہے اللہ کے لیے بہت آسان۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں نا، تو تمہیں آگ کے اندر بھی جو ہے میں پھینک سکتا ہوں، اگر تم نے یہ ظلم کرنا جو ہے نہ چھوڑا۔ تو پیاری بہنوں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کا انسان رحیم نہیں ہے۔ یہ جو رشتے ہیں نا، جو ہم رشتوں میں جاتے ہیں، ہمارے اندر رحم ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے خطبہ کی آیات بھی شیئر کی ہیں جو ہم نے سورہ نساء کے شروع میں پڑھی، اور آگے بھی ایک آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈر جانا، یہ جو تم رشتوں میں نکاح کے بعد جو تمہارے ساتھ رشتے جڑ رہے ہیں نا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو
یہ کام نہیں کرے گا، یہ زیادتیاں کرتا رہے گا، پھر اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ کیا بتایا ہے؟ آگ کا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم بچتے رہو گے ایسے بڑے گناہوں سے، یعنی کہ بات ہو رہی ہے کہ تم نا بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا، کہ منع کیا گیا ہے تم کو، جن سے تم معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، جو تم سے ان انٹینشنل تمہارے سے کچھ چھوٹی چھوٹی گناہ صغیرہ ہو جائیں گے نا، تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن ان بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے وہ بچتے رہنا۔ اللہ کریں گے اور پھر تمہیں داخل کریں گے ہم عزت اور احترام کی جگہ میں۔ تو گناہ کبائر مجھے ذرا بتائیے لکھ کر، کیا لگتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں کون کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ لیٹ می اوپن دا چیٹ۔ سسٹرز آپ مجھے بتائیے کہ گناہ کبیرہ جب ہم بات کرتے ہیں، گناہ کبیرہ میں کیا آتا ہے؟ شرک آتا ہے، زنا آتا ہے، اوکے آگے؟ کفر آ گیا، زنا، اور کیا آ گیا؟ حق تلفی، جی جزاک اللہ، اور کسی کا حق کھا لینا، جی شراب، سود، جی غیبت، شاباش، اور بتائیے؟ ربا، ٹھیک ہے، یہ وہ کریں جو ہم اکثر ہمارے جس کو ہمیں لگتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں، شرک، چغلی کرنا، جی جی، جھوٹ بولنا، حرام کھانا، ٹھیک ہے، اور بتائیں؟ ایکوزیشن کرنا، لوگوں کو تانے دینا، لوگوں کی کردار کشی کرنا، غیبت، ٹھیک ہے، اور زیادتی کرنا، جی بالکل۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا، اب تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہم ان کبائر گناہ میں جو ہے ملوث نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ ان گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں جو ہے ہم ملوث نہیں ہیں؟ بالکل ہے نا۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے سے بچ جانا، میں تمہاری چھوٹی چھوٹی جو تم سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جائیں گی نا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو پیاری بہنوں، ان تمام کبیرہ گناہوں کی آپ لسٹ لے لیں گے نا تو 100 150 پتہ نہیں کہاں کہاں تو پڑ جائے گی۔ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر طلاق ہے؟ گناہ کبیرہ میں کیا طلاق ہے؟ ہم کون کہہ رہا نو؟ نہیں؟ اچھا اور بتائیں، کیا گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر طلاق ہے؟ اس کے اندر خلا ہے؟ ہم نہیں ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا، اصل میں قرآن جو ہے اسلام پریونٹ کرتا ہے، اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے خاندانی نظام کو، میرج کو اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، آپ دیکھیے گا اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ساری پریونشن کی آیات آ رہی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لکھا کہ اس کے اندر طلاق نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے کلچر میں اس کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے؟ اور جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہم تو بڑے آرام سے ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، بتائیے کیا یہ سچ؟ پتہ چل جائے کسی کسی کی بچی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا، پتہ چل جائے کسی عورت کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا، ہم تو اس کو جینے نہیں دیتے۔ یعنی کہ جو اس عورت کے ساتھ جو اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا وہ تو گناہ کبیرہ تھا نہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ نیک بن کے جو ہے وہ اس انسان کے بارے میں جو چگلیاں، غیبتیں، کردار کشی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اللہ کو ہم نے کیسے منہ دکھانا ہے؟ ہم؟ کہ ان کے لیے پہلے ایک ایسی عورت جو ہوگی جس کا گھر ٹوٹا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ جو ہے اس وقت ایک ٹراماٹائز میں ہیں، اور ہم جو ہے بجائے کہ ہم ان کی اس کو مدد کریں، ہم اس کے لیے ترس کھائیں، ہم اس کے لیے سٹینڈ لیں، ہم اس کا جینا حرام کر دیتے۔ تو یہاں یہ اللہ کہہ رہے ہیں گناہ، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، رائٹ؟ اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ، وہ تو گناہ کبیرہ کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو ایک بات اگر آج ہم لے کے جائیں گے نا تو وہ یہ لے کے جائیں گے پیاری بہنوں، ہم نے سچ میں گناہ کبیرہ پہ کام کرنا ہے، اور جو مقدر کے کھیل ہوتے ہیں نا ان پہ جج نہیں کرنا کسی کو۔ یو نو یہ اللہ جانتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کیا ہے معاملے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے گناہ کبیرہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں سے مت کان دیں اپنا کسی کو غیبت کرنے کے لیے، مت اب کسی کو انٹرٹین کرے کہ جو انسان آپ کے ساتھ گوسپ کرے، اور نہ ہی آپ اس کے اندر شامل ہوں، ٹھیک ہے؟
آگے آیا نمبر 32 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے والا۔ آیا 33، اور سب کے لیے مقرر کیے ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا تھا تم نے، سو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پہ نگران۔ تو یہ جو پہلی آیت 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اور ایک جو ہے نا عورتوں کے اوپر جو ایک ایک درجہ دیا ہے نا، تو اس میں تم نا عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم نا حسد نہ کرو، ٹھیک ہے، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اسلام نے مرد کو کتنا ہائی سٹینڈرڈ میں اور کتنی ہی زیادہ جو ہے نا سینسٹیو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو شاید کوئی بھی جو ہے نا یہ درجہ جو ہے نا یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے ان کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کا ہے، تو اپنی اپنی کمائیاں ہیں، ہمارے اعمال ہر بندے نے اپنی کمائی کرنی ہے۔ اور یہ جو آیت 33 ہے، یہ آیت جو ہے یہ اس وقت، یہ اب جب وراثت کی آیات آ گئی نا، تو یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب مسلمان ہوئے نا شروع شروع میں، تو اپنے کافر رشتہ دار سارے جو ہے نا چھوڑ کے جب آئے تھے نا، تو اکیلے اکیلے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا نا سارا کنبہ کافر ہی رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسلمانوں کی اس حالت کو دور کرنے کے لیے نا دو دو مسلمانوں کو آپس میں نا بھائی بھائی بنا دیا تھا، لائک اے کائنڈ آف فیملی۔ تو اسی میں پھر نا وہ ایک دوسرے کو نا اس کے وارث بھی بنتے جا رہے تھے، لیکن جب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیات جو وراثت کی آیتیں جو ہم نے کل پڑھی تھی، یہ جب آ گئیں، وراثت کا قانون آ گیا، تو یہ آیت جو ہے اب یہ منسوخ ہوگی، اور یہ حکم اب نہیں چلے گا، اب وہی وارث ہیں جو اللہ نے جو ہے نا اسائن کر دی ہیں۔ آیت 34 میں یہ ہے ویری جس کو کہتے ہیں نا کہ کانٹروورشل ایک آیت ہے، اور جس میں بڑے لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں، ہماری خواتین کو بھی اس آیت پہ ذرا تھوڑا سا اعتراض رہتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آج اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ اور یہ میں نے آج نہیں دیکھا، میں نے کچھ ہائی لائٹس کی ہیں، تو آپ نے نا انگلش جو پڑھنے والی، اب دیکھیے کہ انگلش کی لینگویج اور اردو تک کا ترجمہ، اور ایک عربی ہے، عربی ہے وہ لفاظ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہم چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، جو ترجمہ ہے نا وہ کوئی بھی زبان عربی کی زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی۔ آپ کو کچھ ورڈ جو انگلش کے نا تھوڑے سے نا بہت سٹرونگ لگیں گے، اور اردو کے کچھ ورڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک الفاظ کے جو ہے نا بڑے ہی کمپریہنسو لینگویج ہے، اور اس کے بڑے ہی جو ہے نا ڈفرینٹ معنی ہے، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہ پہ یہ معنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء، اب یہ نا ایک مرد جو ہے وہ، اب یہاں انگلش کہہ رہی ہے دا مین آر ان چارج آف دا وومن، اردو کہہ رہی ہے مرد سرپرست اور نگہبان ہے عورتوں کے۔ مجھے یہ اردو بہت اچھی لگی، اکثر ترجمے میں لکھا ہوا ہے مرد حاکم ہے عورتوں میں۔ تو اب کیا کریں ہم اپنی اردو زبان کا؟ اب حاکم جو ہے نا اردو زبان میں اس کا مطلب آتا ہے ایک رول کرنے والا، اور جب ہم رولنگ کے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے تو سامنے رعایا ہوتی ہے۔ قرآن جس کو قوامون کہتا ہے، تو قائم، قوامون جو ہے نماز قائم اسی سے ہے، اور قوامون آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ آپ میں سے جنہوں نے کیمپنگ کی ہے نا، تو آپ نے دیکھا جب ہم ٹینٹ لگاتے ہیں نا کیمپ کے لیے، تو ایک نا ایک راڈ ہوتی ہے جو سب سے مڈل میں لگتی ہے، اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹینٹ کھلتا ہے، اور پھر بعد میں جگہ جگہ ہم نا اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، کہ وہ جو پہلی راڈ ہوتی ہے نا اس کو قوامون کہتے ہیں۔ یعنی کہ قوامون مرد اس لیے قوامون ہے، ایک تو وہ مہر دیتا ہے، اس کا وراثت میں بھی درجہ زیادہ اس لیے اس کا حصہ زیادہ تھا کہ ایک تو وہ مہر دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نان نفقہ دے گا، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی چیزیں نہیں رکھی، عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے جو وراثت لیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو مہر ملتا ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے بھی اس کو خامد سے بھی جو ہے نا وراثت کا حصہ ملتا ہے، اور اس کے بعد عورت کے اوپر نان نفقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے تو عورت کو اس حد تک آسانی دی ہوئی ہے، یہ اب ہماری مرضیاں ہیں، ہم ویسٹرن جو ہے نا مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جتنا مرضی ہم نے جو ہے وہ مصروف کرنا ہے، یا جو بھی کرنا ہے، یہ انسان کی اپنی جو ہے وہ اس کی پرسنل چوائس ہے۔ اسلام جو ہے وہ عورت کو بہت محفوظ کر کے گھر کی رانی بنا کے رکھتا ہے،
اور اس کے اندر میں دیکھوں گی کہ گھر کے اندر مرد جو ہے، سمجھے کہ وہ بادشاہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور عورت پرائم منسٹر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ موسٹ آف دا سارا جو اختیار جو ہے نا جی، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس تو اختیار ہوتے ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اختیارات تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو عورت گھر میں اللہ نے پرائم منسٹر بنا دی، اور جس نے صرف اپنے جو ہے نا پریزیڈنٹ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سارے اختیارات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کو قوامون بنایا ہے۔ اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے مرد ایسے ریز کر رہے ہیں کہ وہ قائم قوامون ہو، یا ہم نے صرف جہاں مرد کا نام آئے گا اس میں ہم نے یہ جو ہے ٹرانسلیشن دیکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو جب آپ پیاری بہنوں قرآن کو سمجھیں گی نا، تو یقین مانے آپ کو اپنے اللہ پہ بڑا پیار آئے گا۔ پھر ہم روٹ کوز کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ مجھے تو اپنے بھائیوں پر اتنا ترس آتا ہے کہ اسلام کے جب ٹوٹے ٹوٹے کیے گئے نا، علماء سو نے جب قرآن کو اس طرح سے نہیں پیش کیا جتنا پیش کرنے کا حق تھا، تو کیا ہوا کہ گھروں کے اندر جو ہے نا ٹو کمپیٹیٹرز بننا شروع ہو گئے، رائٹ؟ تو الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے وہ سرپرست ہے، نگہبان ہے، وہ ہے جو اس کو مینٹلی اس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، ایموشنلی سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کو اس کا لباس ہے، اس کو ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور پھر فزیکلی بھی عورت سے جو ہے وہ طاقتور ہے۔ عورت کو دیکھو، ہم نے پڑھا تھا جب پیریڈز آتے ہیں، وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے ہارمونز اس قدر وہ ویک ہوتی ہے، اور پیریڈز کے دوران اللہ نے تو نمازیں بھی ان کے اوپر سے ہٹا لی۔ تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا۔ مرد کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، عورت کو تو اللہ کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے زیادہ اسلام جو ہے عورت کو جو ہے نا کیسے تحفظ دے؟ اب اگر ایک آج کی عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے رد و بدل کر رہی ہے، تو یہ اس کے اپنی فریڈم آف چوائس کے اوپر ہے۔ قرآن اس کے اندر کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بنا پر فضیلت دی کہ اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر اس بنا کہ وہ خرچ کرتے مرد اپنے مال پس نیک عورتیں۔ اب ہماری عورتوں کے بارے میں یہاں کیا بات ہوتی ہے؟ نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ عطا شعار، حفاظت کرنے والی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اپنی عزت کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، جن کو محفوظ بنایا اللہ نے۔ اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو نافرمانی کا جن سے، تو سب سے پہلے نصیحت کرو۔ اب اردو کہہ رہی ہے نافرمانی، انگلش کہہ رہی ہے ریبیلین، ریبل تو ہو جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں قرآن، اب یہاں سے پریونشن شروع ہو رہی ہے۔ میاں بیوی میں کوئی کانفلکٹ ہوا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اللہ نے کہا سب سے پہلے ان سے محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرو، ایڈوائز کرو، کمیونیکیشن کا دروازہ اوپن کرو، کلیئر کمیونیکیشن کرو، ان کو لسن کرو۔ اور یہ دونوں میاں بیوی کر رہے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی کا کوئی بندہ اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر نہ مانے تو تنہا چھوڑ دو۔ اب تنہا چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فائزو ہننا وہجرو ہننا کا مطلب ہے کہ ناراض ہو کے بندہ دوسرے روم میں نہیں سو جاتا، رائٹ؟ کہ تو ناراضگی کا اظہار کرو کہ اپنی بیوی کو کہ دیکھو مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی، اسے پہلے پیار سے سمجھاؤ۔ نہیں مان رہی ہے، کچھ عورتیں بھی جو ہیں سرکش ہوتی ہیں، ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کے ساتھ اپنا بستر علیحدہ کر دو۔ اور اگر اب بھی نہیں مان رہی ہیں، تنہا چھوڑ دیا ہے، تو سوچیے یہ کتنا ٹائم لگا ہوگا ایک مرد کو کیا بتایا ہے کہ تم نے اس طرح سے کانفلکٹس کو ہینڈل کرنا ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو اب ہے وَضْرِبُوهُنَّ دَارَبَا، مارنا۔ اب اس کو جو ہے نا ہم اردو کی مار، اور اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں جو ہے نا اب اسٹرائک میں اور مار میں فرق ہوتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے نہیں ہوتا کہ آپ آرام سے چھوٹا سا ایسے ہلکا سا کسی کو جو ہے نا ضرب لگا دیں، ایسے چھیڑنے اپنے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کہ جیسے پیرنٹ نہیں کہتے باز نہیں آتے، سر کو ہلکا سا کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے تو وہ ایک تو گیلی گیلی لکڑی کی ہو، اگر کوئی چیز کرنا ہے تو ایسے سٹرائک کرو ہلکا سا کہ تمہارے بغلوں کے بال بھی نظر نہ آئے۔ تو امیجن کریں اگر بغلوں کے بال نظر نہیں آ رہے، تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کر رہے ہو، تو وہ تو تیسرا چوتھی جگہ پہ آ کے، اور وہ بھی صرف اتنا، ہاں،
تو یہاں تو اب مار کو اگر آپ اردو میں دیکھو گے تو پھر تو مار کٹائی ہوگی، وائلنس ہو گیا۔ اسلام تو وائلنس کی یہاں بات نہیں کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر وہ مان جائے، اب ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو اب تم کیا کرو، وہ تمہاری صلح ہو جائے تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کے بہانے، پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ ہے سب سے بالا تر بڑا۔ اب ان کو جو ہے نا کریٹیسائز نہ کرو، ان کو بار بار یہ نہ جگتاؤ کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، وہ تمہاری بیوی ہے، آپس میں تم لوگوں نے صلح صفائی کر لی الحمدللہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا، اب یہاں تک بھی نوبت آگے بڑھ گئی ہے، آپس میں صلح صفائی نہیں ہو رہی، تو اب میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک ثالث، اب میڈییٹر آئے گا، باہر سے نہیں آئے گا، مرد کے خاندان میں سے ایک ایسا میڈییٹر آئے گا جس پہ دونوں کو جو ہے نا وہ اعتبار ہو، اور ایک ثالث عورت کے خاندان میں سے اگر چاہیں وہ دونوں اصلاح حوال کرنا تو اللہ موافقت پیدا کر دے، اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہے سب جاننے والا، ہر بات سے بے خبر۔ تو یہ ہے طریقہ ایک مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورتوں کے درمیان آپ کے عورتوں کے ساتھ اس قسم کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ آگے آیا 36 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اپنی عبادت کی بتا رہا ہے کہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ میری عبادت میں، اور پھر کیا کرو، اب آ جاتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ والدین ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی تربیت کی، اور جو ہے اور بڑا کیا ہے، اب وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، مگر میاں بیوی کے درمیان وہ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے آپ مشورہ اگر کرنا ہے تو پھر میڈییٹر بندہ ہوگا جو اصلاح کی نیت سے ہوگا، نہ کہ جو ہے نا وہ گیس لائٹنگ کرے، ٹھیک ہے؟ پھر رشتہ دار، یتیم مسکین رشتہ دار، ہمسائے، بیگانہ ہمسائے جو ایسے ہی ہم ہو سکتا ہے کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے اس نے سفر کر لیا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں پاس کے اٹھنے والوں کے ساتھ کیا کرو، احسان کے معاملے کرو، حسن سلوک کرو، اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو مغرور ہیں، من کانا مختالاً فخورا، اور شیخی بگاڑنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 37 میں جو لوگ بخل کرتے ہیں، پھر بخل کی آیات آ رہی ہیں، اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کی، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرنے کا، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے نہ شکروں کے لیے تو رسوا کن عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں والذین ينفقون اموالهم آیت 38، اور نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو بھی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دکھاوے کی خاطر، ایک تو بخل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا سخی ہوں، میں تو بہت دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، نہ ہی روز آخرت پہ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تو اللہ کی رضا کی خاطر سارے کام کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے۔ ایسے لوگ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بھی نیکی کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھا رہے، جب تک چار لوگ دیکھ نہ لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ شخص ہو گیا شیطان اس کا ساتھی، وہ تو بہت ہی برا ساتھی، رائٹ؟ اب آگے دیکھیں آیت 39 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور کیا آپ پر ٹوٹ پڑتی ہیں ان پر اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے اللہ نے، اللہ ہی نے دیا ہے، اور ہے اللہ اس کے ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ آگے اللہ کہنے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرا برابر بھی، اگر نیکی ہو تو دگنی چگنی کر دیتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے اس کو، اور پھر اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ یعنی کہ اللہ تو اتنا کچھ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تم جو بھی کچھ کرو گے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرے گا تمہیں، اللہ اس دنیا میں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آگے اللہ آیا 41 میں کہہ رہے ہیں پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ۔ یہ ہے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے والی آیت۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا کیفیت ہوگی، قیامت کی بات ہو رہی ہے، جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ لے کے آئیں گے، اور پھر لائیں گے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر بطور گواہ۔ پہلے تو امتوں کے اندر سے گواہ لائے جائیں گے کہ بتاؤ کہ اللہ کی یہ قرآن کی آیتیں نہیں آئی تھی جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، جب تم اللہ کی حدودیں توڑ رہے تھے، گھروں کے اندر توڑ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو ہے گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ تو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھیں کہ جن کی خاطر انہوں نے جو ہے اتنی پریشانی اٹھائی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا تمہیں میرا قرآن نہیں پڑھا تھا،
तुम जो इतना इतना जुल्म करके आए हो, और स्पेशली जहाँ मियाँ और बीवी के बारे में और खामद और बीवी के बारे में बात हो रही है, राइट? चार चार शादियों की इजाजत तो दी अल्लाह ने। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे बाद में ये नहीं देखा था कि अल्लाह ये भी कह रहा है कि अगर तुम अदल, अल्लाह को पता है तुम करोगे तो एक ही करना। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है, राइट? तो अल्लाह कहेंगे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह लेके आएंगे तो बताएं प्यारी बहनों, हम कैसे अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो वहाँ हम इनकार कर सकेंगे? आगे अल्लाह कह रहे हैं वो दिन होगा, उस दिन आरजू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया और नाफरमानी की रसूल की, ए काश वो जमीन में समा जाए, यानी जमीन फट जाए और बराबर कर दी जाए उन पर जमीन। अल्लाह कह रहे हैं "वा यक्तमून अल्लाह हदीस", नहीं छुपा सकेंगे। हर शय अल्लाह ताला के सामने होगी जो कुछ लेके आएंगे। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ये वो आयत है जब जो है अल्लाह कह रहे हैं भाई हो करीब ना जो नमाज इस हालत में कि तुम नशा की हालत में हो। सुकारा के अंदर, सुकारा से सकरातुल मौत भी आती है। सुकारा कि वो जो है वो बात कह रहा है। तो अगर अगर शराब की मुकम्मल तौर पर हुर्मत आने से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने हवासों में ना ना हो उस वक्त तक जो है ना नमाज के करीब ना हो। तो देखिए प्यारी ना ग्रेजुअल इस्लाम आया था। जो लोग उस वक्त जो थे शराब नशों के आदी थे, अगर अल्लाह ताला फौरन ही शराब की हुर्मत ले आए तो किसने अमल करना था? अल्लाह सुब्हान ताला कितनी मोहब्बत के ग्रेजुअली जो है वो इंसानों को जो है इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि यहाँ तक कि नशा उतर जाए, मालूम जन्नत की हालत के करीब जो यानी जनाबत अगर होगी या किसी भी जो तरह से हालत में और ये हमारा यहाँ कि अगर गुस्सा नहीं है तो पाक मट्टी से जो तयम्मुम कर लो तो मसा करो अपने चेहरों को और हाथों का। अल्लाह तो बेशक अल्लाह खताएं माफ करने वाला है, राइट? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मतलब बाजी कट रही थी आवाज़, आप फिर से रिपीट करिएगा वो। अब आ गई आवाज? आ रही? जी जी, अब अभी आवाज क्लियर। आ रही ठीक? जी क्लियर है अब। क्लियर हो? चलिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये बात हो रही है कि अगर आप किसी ऐसी हालत में हो और अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। और अल्लाह कह रहे हैं कि और चेहरे का और हाथों का बेशक अल्लाह खताएं माफ करने वाला, गुनाह बख्शने वाला है। अच्छा, आगे आया 44 में अल्लाह कह रहे हैं क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्हें दिया गया था कुछ हिस्सा हिस्सा किताब इलाही में से? फिर यहूदियों की बात हो रही है। अब आप जो है अपने जो है ना मुसलमानों को भी देख लीजिए कि वो खरीदते हैं वो गुमराही और चाहते हैं भटक जाओ तुम भी रास्ते से। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज, काफ़ी है अल्लाह मददगार। वही बात है वो कफ़ा बिल्लाहि वलिया, अल्लाह काफ़ी है तुम्हारा दोस्त, कारसाज, और काफ़ी है मददगार। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों में से आयत 46 में, उन लोगों में से जो यहूदी बन गए कुछ ऐसे हैं जो हटा देते हैं अल्फाज को उनके मौका महल से और कहते हैं समेअना व असैना, हमने सुना और ना माना। मोमिन क्या कहते हैं? समेअना। और वो कहते होते थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे तो कहते थे हाँ हमने सुन लिया है मगर मानना मुनना हमने कोई नहीं है। और फिर अस्मा गैर समा, वो कहते थे वस्मा गैर मुस्मा, सुनी अनसुनी कर देनी, प्रिटेंड करना हम सुन रहे हैं मगर सुननी सुनते नहीं थे। और कहते थे राइना को कहते थे राइना। और राइना जो है उसको उसका मतलब था कि जो है ना जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वो बकरियां चलाते थे ना तो हमारा गदरिया यानी कि जोक करते थे नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मरोड़ कर अपनी ज़बानें तंज करने के लिए दीन हक पर। और अगर वो यूं कहते समय अना व अताना, हमने सुना और मान लिया, और अस्मा वंजुरना, सुनिए हमारी तरफ नजर करिए, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। यानी ये अदब सिखाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में जब बैठते थे तो उनसे अगर बात करनी है तो उनसे कहें कि आप हमारी तरफ तवज्जो करें। तो ये कहते तो बेहतर था। और यहाँ हमें ये भी यहाँ जो है वो बताया जा रहा अदब के हल्के में जाते हैं या कुरान की क्लासेस में जाते हैं तो अदब के साथ जो है बताने वाले को अगर आप इंतज़ार करें अपनी बारी का, और उसके बाद जो है वो कोई अगर क्वेश्चन भी तो करें, अब दरमियान में मत काटें, मत टोकें। और अगर जो बात करनी भी है तो वो
اس کے ریلیٹڈ کریں جس کی جو ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے تو وہ ادب بتا رہے ہیں. اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن دور کر دیا اپنی رحمت سے ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، سو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت کم. آگے آیا 47 اس سسٹر شمائلہ آپ دوبارہ سے کٹ رہا ہے آپ کا جو نا تمہارے آواز. پاس ہے قبل اس کے کہ ہم. آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی صحیح آ رہی ہے، ابھی بالکل کٹ گئی تھی بیچ میں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لگتا ہے کہ نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا، تو یہاں بات کہ جی سسٹر شمائلہ آپ آواز کی ابھی نہیں آواز ہے. جی بہت کٹ رہی ہے آپ کی آواز. آواز کٹ رہی ہے، جیسے ایک سیکنڈ مجھے. ہوں. آپ مجھے بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، ہاں ابھی کلیئر ہے. سسٹر جی عائشہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے آج شیطان جو ہے نا وہ ہمارے درمیان میں آ گیا ہے. چلیں. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ سبت کا ایک واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہفتے والے دن جو ہے نا کام کرنے سے منع کیا. تو یہ ہم نے جو ہے نا سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے احکامات کا انکار کیا تھا اور نہیں مانا تھا، شرارت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا. اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب والے ہیں نا، ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارے چہروں کو بھی مسخ کر دیں اور یا پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر ایسے جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں، اور کبھی بھی اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا حال اصحاب سب جیسا ہو. آیا 48 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ جس کے لیے چاہے. اور جس نے شریک ٹھہرا لیا اللہ کا کسی کو اس نے بہتان باندھا اللہ پر اور ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنی ذات کو، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اور جنہیں اللہ پاک نہیں کرتا نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا برابر. تو دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہوتے، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہوتے ہیں. اور اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی کہتے تھے ہم تو بڑے بھی بہت ہی نیک لوگ ہیں اور ہمیں تو جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ چھوئے گی بھی نہیں. اور آج کل کے لوگوں میں بھی آپ نے دیکھا نا، بعض کا ہسبینڈ کو دیکھیں گھروں میں وہ کہتا ہے آئی ایم دا بیسٹ ہسبینڈ، وائف کہتی ہے آئی ایم دا بیسٹ وائف، رائٹ؟ گھر والے کہتے ہیں وی آر دا بیسٹ فیملی. ہر بندہ اپنی زبان کے ساتھ ہی جو ہے نا منہ میاں مٹھو بنا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ پاک کرتا ہے نا اصل میں وہ پاکیزہ ہے. جو اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے نا وہ خطرہ ہی ہوتا ہے، جو انسان اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا. اور کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ کہ دیکھو تو صحیح کس ڈٹائی سے بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 51 میں، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب الہی میں سے کہ ایمان رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا رسالت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے تھے راستے کے اعتبار سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت، اب دیکھیں یہ طاغوت کو ہم نے بار بار پڑھا ہے نا کہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کو
اپنی اپنی ڈیزائر جس کے پیچھے ان کے نفس جو ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یا مال کی عبادت کی، یا ان کی حب تھی، یا جا کی حب تھی، یا ان کی جو ہے وہ جو بھی ان کے پاورز تھی، یا ان کا جو بھی کنٹرول تھا، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کو پورے کرنے کے لیے نا جادو ٹونے تک بھی جاتے تھے، صرف یہ دیکھنے کے یہ کرنے کے لیے کہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں نا، اصل میں وہ جو ہے نا وہ ان کو نا نگیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے سو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ تو کیا کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں اس میں کہ نا قسمت پہ نا راضی ہو جانا چاہیے، اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہوا ہے نا اس سے خوش ہو جانا چاہیے، اور حسد میں اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اس کو نوازتا ہے، اور اگر جو بھی ہمیں نعمت ملتی ہے نا اصل میں وہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ آیا 53 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرا برابر بھی۔ اب آگے آیا 54 ہمیں بتا رہی ہے حسد کی بیماری۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اما یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ پھر حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے؟ سو عطا کی تھی ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت۔ آیا 55 تو ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے اس پر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے، کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑتا جا رہا ہے، رائٹ۔ آگے اللہ 56 میں کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، سوف نصلیہم نارا، اور یہ جو آیت ہے نا یہ آیت رقیہ کی آیت بھی ہے، آیت رقیہ بھی ہے۔ جو لوگوں کو جو ہے اسپرچل کچھ پرابلمس ہوتے ہیں یا ڈر ور لگ رہا ہو نا تو یہ آیتیں پڑھا کریں، آیات رقیہ میں سے بھی ہیں، اور یہاں سائنس نے اب جا کے اس کو جو ہے وہ ویریفائی کیا ہے، جو 1400 سال پہلے قرآن یہ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا نا ہم ان کو جہنم کی آگ میں جھونکیں گے، جب جل جائیں گے ان کی کھالیں یعنی سکن، تو بدل دیں گے ہم ان کی سکن کو دوسری کھالوں سے تاکہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا، بے شک اللہ ہے سب پر غالب بڑی حکمت والا۔ تو آج ہمیں دیکھیں پتہ چلتا ہے سکن جب مکمل طور پر اس کی لیئر ساری جل جاتی ہے نا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر جو ہے نا رینیو کریں گے ان کی سکن کو تاکہ پھر دوبارہ وہ جلیں، اور پھر ان کی جو ہے نا یہ حالت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں جو نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں، جو حاسد ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے چاہے ان کو کہیں بھی کس حد تک بھی گرنا پڑے۔ تو یہاں یہ آیت جو ہے نا وہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دعا کریں کہ اللہ لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں بہنوں ہم بھی انسان ہیں نا، ہمارا بھی تو شر ہو سکتا ہے نا، تو اویئرنیس بہت ضروری ہے، سیلف اویئرنیس، اور تقوی جو ہے وہ انسان کو صرف اس کو اپنے کے مطابق ہی رکھ دیتا ہے، اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے شر سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ 57 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جہاں بھی ایمان آئے گا وہاں عمل آئے گا، صالح عمل، اور جو لوگ ایمان لے کرتے رہے نیک عمل ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، ہوں گی ان کے لیے وہاں بیویاں پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت میں گھنی چھاؤں میں۔ سبحان اللہ کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے نا یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا جو ہے نا ہمیں اللہ کے پاس جا کے جزا ملنی ہے، تو یہاں اپنے عمل کے فوری طور پہ ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 58 میں بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو سپرد کرو امانت اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا۔ یہاں امانتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امانت چاہے مشورہ ہو، چاہے امانت بھی مشورہ، دوسروں کی عزت مشورہ اور امانتیں ہیں، اور دوسرا اہل امانت کو دو، اسی کے اندر جو ہے وہ ٹائٹلز بھی آتے ہیں، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔
امانت جو اٹھانے والا ہے نا اس کو دو. اسی میں شادی بھی آتی ہے. بیٹیاں بھی امانت. آپ کسی کی بیٹی امانت ہے جو آپ کو دیتے ہیں تو کم از کم وہ اٹھانے والا جو ہے ہو تو صحیح. تو سوچ سمجھ کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بیٹی جو ہے نا وہ بوجھ ہے. ہمارے کلچر میں بیٹی جو ہے وہ پہلے ہوتا تھا جوہلا میں بیٹی ایک لعنت ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کرتے تھے. پیاری بہنوں آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیاں جو ہیں وہ چلتی پھرتی ذبح ہو رہی ہیں اور مری ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم یہاں سے جا رہی ہو نا اب تمہارے دروازے جو ہے نا وہ بند ہو گئے ہیں. اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو زندہ لاشیں ہیں. بیٹیاں ہماری زندہ لاشوں کی طرح گھروں میں پھر رہی ہیں. ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کہہ رہی ہیں کہ امانت دو نا تو پھر ایسے انسان کو دو جو اس امانت کو اٹھانے والا بھی ہو. اسی لیے مرد قوام ہے. مرد کے اوپر اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذمہ داری رکھ دی ہے نا اور پھر کہہ دیا کہ میں تم سے تمہاری عورتوں کے بارے میں پوچھوں گا قیامت والے دن. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے مردوں میں سے جو ان پہ جنت واجب ہو چکی ہوگی. عورتیں ان کے کالر پکڑ پکڑ کے کھڑی ہو کے ان کو روکیں گی. عورتیں جن کے انہوں نے حق مارے بہن کی صورت میں بیٹیوں کی صورت میں بیویوں کی صورت میں. پیاری بہنوں اللہ نے اگر ہمیں بیٹے دیے ہیں تو ہم نے ان کو بھائی تو ہم اچھے ریس کرتے ہیں بیٹے بھی اچھے ریس کرتے ہیں. ہم انہیں خامد کیوں نہیں اچھے ریس کرتے؟ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ قیامت والے دن جو ہے وہ احسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جائیں. اور یہ ہے ہمارے معاشرے کا جو ہے نا روٹ کاز. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے جو ہے نا آج ہمارے گھر جو ہیں وہ جہنم بنے ہوئے ہیں. یہ وہ اسلامک گھر تھے جس کے اندر جو ہے وہ سکون اور امن ہونا چاہیے تھا. اور آج ہمارے گھروں کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ تو کیا آج ہمارے جو بردرز ہیں جو مرد ہیں وہ قوام ہمیں نظر آتے ہیں؟ آج جو ہے عورتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہو چکی ہیں اور پھر ہم عورت کارڈ یوز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا کریں گے ہم اگر ہم نے ہینڈی کیپ کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا؟ اور یہ جو درجہ دیا تھا وہ ذمہ داریوں کے ساتھ دیا تھا اور ایک ایک ذمہ داری کا اللہ نے ان سے حساب کرنا ہے. تو پیاری بہنوں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ اگر میں بہن ہوں میں بیٹی ہوں میں بیوی ہوں میں ماں ہوں میں اپنے گھر کے مردوں کو جو ہے نا میں ہر قسم کی ناانصافی پہ جو ہے نا میں کھڑی ہوں گی. میں روکوں گی. اگر مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے نا تو میں اس کی جنت کی حفاظت کروں گی. اگر مجھے اپنے بیٹے کی سے محبت ہے نا تو میں اس کی جنت کی حفاظت کروں گی. اگر میں بیٹی ہوں نا تو میں اپنے باپ کی جنت کی حفاظت کروں گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس چیز کو ایکنالج کریں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا یہ بیماریاں آ چکی ہیں ہمارے گھر انفیکٹڈ ہو چکے ہیں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایکسٹینڈڈ فیملیز جو ہیں وہ سٹیپ بیک نہیں کریں گے اور لیٹ دا ہسبینڈ اینڈ وائف ٹیک کیئر آف دیئر میٹرس. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ مگر وی آر ناٹ ہیئر ٹو انٹرفیئر. اگر میں نند کی حالت میں ہوں نا میرا رشتہ ہے تو میں جہاں میاں اور بیوی کی بات ہوگی میں سٹیپ بیک کر لوں گی. اگر میں ماں ہوں تو میں اپنے بیٹے سے کہوں گی بیٹا یہ آپ کی وہ لباس ہے وہ آپ کی بیوی آپ کی لباس ہے. آپ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو بے لباس نہ کریں وائس ورسا. بیٹی جو ہے جا کے جو ہے وہ شکایتیں کرے گی آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے ہم بیٹا وہ آپ کا خاوند ہے آپ گھر میں بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. ہاں اگر نہ کچھ ہوا تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی سپورٹ کے لیے آپ اکیلی نہیں ہیں. مگر ہم کیا کرتی ہیں مائیں ہیں تو 24/7 ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں آج کیا ہوا کل کیا ہوا. چھوڑ دیں ان کو ان کے حالوں کے اوپر. اور اگر میں ماں ہوں میرا بیٹا ہے تو مجھے اس کو سپیس دینی پڑے گی تاکہ میرا بیٹا جو ہے اس کی بیوی قیامت والے دن اس کا گربان نہ پکڑے. تو یہ ہے محبتیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی محبتوں کو اس طریقے کے ساتھ پیار کریں ایموشنلی نہیں اس یقین کے ساتھ. اور یہ یقین کہاں سے آئے گا جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیات نہیں آئیں گی. یہ ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے کہ اللہ نے اپنا رحم ہمارے رحموں میں رکھا. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے پیدا کرنے والا خالق ہے. اللہ نے عورت کو پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے. ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اپنے اولادوں کو ان کی جنت کی حفاظت بھی کرنی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی ہوئی ہے.
اگر یہ عورت جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، آگے آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو اب ہمیں آیات آ رہی ہیں، اس اللہ کی اطاعت کرنی ہے ہم نے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر صاحب اقتدار کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ ہر گھر کے اندر ایک اولی الامر ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے، جو ہے ایک مسلم فیملی میں باپ ہوتا ہے۔ باپ اگر کہیں گیا ہوا ہے تو ماں ہوگی، رائٹ؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا اگر بڑا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہوگی ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اور پھر حاکم وقت ہوں گے۔ آج دیکھیں ہمارے حاکم وقت جو ہیں، وہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ تو ہم جو ہیں، ہمیں یہ چیزوں کو محسوس کرنا پڑے گا پیاری بہنوں کہ ہم نے اطاعت کس کی کرنی ہے۔ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی، اور پھر ہمارے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نالج، پیپل آف نالج ہوں گے، پھر ہم ان سے مشورے کریں گے۔ کسی کو تو ہم نے بڑا ماننا ہے، اگر ایک گھر میں سارے ہی بڑے ہیں تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر کوئی جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملے میں، تو پھیر دو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ کتاب قرآن اور سنت سے آپ دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہی طریقہ کار ہے بہتر اور بہت ہی اچھا انجام ہے۔ آگے اللہ آیا 60 میں کہہ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو نازل کیا ہے تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا ہے تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے طاغوت کی طرف۔ پھر وہی بات آ گئی کہ معاملات اگر خراب ہو گئے ہیں، جب ہم ایمان والے ہیں، تو طاغوتوں کی طرف ہم کیوں جائیں گے؟ ہم اپنی ڈیزائرز، اپنے مطلب کے لوگ جو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہم ان کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا، حالانکہ انہیں حکم دیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی کہ لے جائے بھٹکار کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ آیا 61، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھو گے کہ تم ان منافقوں کو کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ تو آج ہم کیا قرآن اور سنت کی طرف آنے میں رکے ہوئے ہیں کہ نہیں رکے ہوئے؟ دل کو کتنا عجیب لگتا ہے جب آپ قرآن کا دعوت دیتے ہو، تو بعض کا یقین کریں کہ بہت بہت کچھ سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے دعوت دینی ہے پیار اور محبت کے ساتھ۔ جس کے مقدر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ لبیک کہے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں ہے، تو میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنا آپ مایوس نہ ہو سکتا ہے ابھی ان کا وقت نہیں ہے، اللہ ضرور ان کو بھی لے کے آئے گا، اگر ہمارے نیتوں کے اندر جو ہے نیتیں ہماری صاف ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 62 میں، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ پڑھتی ہیں ان پر کوئی مصیبت، سبب اس کے جو کیا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں، تو مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا اور فریقین میں موافقت کرانا۔ اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو منافق کہہ رہا تھا کہ یہودی ایک امام ہے، عالم ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، اور منافق کہتا تھا کہ جو ہے نا یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کہتا تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلے کے لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، حالانکہ منافق کون تھا؟ بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا، اور اس نے کیا کیا، بغیر کچھ بتائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو ساتھ میں پھر جو ہے وہ یہودی نے کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ تلوار کے ساتھ اس منافق کا سر قلم کر دیا تھا، اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کے بعد تم عمر کے پاس آئے ہو، یعنی جس چیز کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دیا اس کے بعد بھی کوئی چیز رہ جائے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے پیچھے شان نزول ہے۔ آگے آیا 63 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ہے ان کے دلوں میں، سو چشم پوشی کرو تم ان سے اور سمجھاؤ انہیں، اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل میں اتر جائے۔
آگے اللہ 64 میں کہتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجیے، پیروی کرنی ہے ہم نے رسولوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے حکم سے اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں میں تو آ جاتے ہیں تمہارے پاس اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، ان کے لیے رسول بھی تو یقیناً پاتے ہیں وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا نا، تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت 65 میں، سو قسم ہے تمہارے رب کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں تم کو اپنے باہمی اختلافات میں، آپس میں کانفلکٹ ہوا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو کہ اس طرف رجوع کرنے کی بجائے جو ہے وہ ادھر ادھر چلے گئے، تو اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں پھر نہ پائیں گے اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور تسلیم کر لیں اسے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آیت 66 میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ عمل کرتے اس حکم پر مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ عمل کرتے ہیں اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں لہم لکانا لخیر اللہم اشد تثبیتا، اور ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدم، کنسسٹنسی اللہ کو چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے نیک کام کرو چھوٹا سا کرو مگر ثابت قدمی کے ساتھ کنسسٹنٹ کرو۔ آگے دیکھیں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آیا 68 میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں ہم ان کو صراط مستقیم۔ دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کن لوگوں کو سیدھے راستے کی جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ توفیق دیں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، سو یہی ہیں جو ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے کہ جن پہ انعام کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو قرآن کی جو ایک آیت قرآن دوسری آیت میں اس کی تفسیر کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو انعام والے لوگ کون سے تھے، ان میں انبیاء تھے، صدیقین جو سچ بولتے ہیں، شہداء ایک تو وہ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دوسرا وہ گواہیاں وٹنس ٹو مین کائنڈ ہوتے ہیں، وہ سچیاں گواہیاں دیتے ہیں چاہے ان کے سامنے ان کی اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ باعث نہیں ہوتے، وہاں فیورٹزم نہیں ہوتا۔ اور صالحین اچھے کام کرنے والے، صالح کام کرنے والے، اور بہت ہی اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق، تو جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں نا پیاری بہنوں۔ اب انبیاء کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جڑے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے گا، اور دنیا میں بھی یہ کوالٹیز ڈھونڈیے۔ تو پیاری بہنوں، ایک دفعہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے گھر میں، تو میں ہمیشہ اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے اگر شادی کرنی ہے نا، اگر اف یو آر لوکنگ فار گرل، وائف ڈھونڈ رہے ہو یا اپنا ہسبینڈ آپ دیکھ رہے ہو، تو جو کوالٹیز آپ چاہتے ہو نا آپ کی بیوی یا آپ کے خامن میں ہو، سب سے پہلے اپنے اندر وہ خود پیدا کرو۔ یہ انرجیز ہوتی ہیں، آٹومیٹکلی انرجیز جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتی ہیں، جیسے وائی فائی ہوتا ہے نا، آپ کا پاسورڈ ہوگا آپ کے تو ایک جیسے لوگ آپ سے کنیکٹ ہوں گے نا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہے وہ انہوں نے دنیا کی ہر حدیں توڑی ہیں، لیکن ہم نے شادی کرنی ہے تو ہمیں بہت سو موصلات کی پابند لڑکی چاہیے۔ ہم؟ تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو نہیں رہا؟ کہ ہمارے بیٹے ہیں تو چاہے جو مرضی کر کے آ جائیں، لیکن اگر وہی گناہ جو ہے ایک لڑکی نے کر لیا ہے تو سارے لوگ فرض سمجھتے ہیں اپنی انگلیاں اس پہ اٹھانا، تو کیا وہ لڑکی انسان نہیں ہے؟ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ ہم ایک مرد کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے گناہ میں، اور ایک لڑکی کو جو ہے ہمیں لگتا ہے وہ فرشتہ ہے؟ یا اگر لڑکے کے اندر خرابی ہے پیاری بہنوں، تو ہم پہ اتنی معصوم لڑکیاں کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس اوکے کہ جیسا مرد ہے ویسے ہی عورت، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ہمیں وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں تاکہ وہ روحیں ہوتی ہیں، یہ جیسی روح ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی کلک ہوتی ہیں، ویسے ہی انرجیز ملتی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے نیک لوگوں کی جو ہے نا کریکٹرسٹکس. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ فوری طور پہ اپنے بچوں پہ کرٹیسزم نہیں کرنا شروع کر دینا. ہم نے محبت کے ساتھ پیار سے، اور ہو سکتا ہے یہ آیات پڑھ کے آپ بہت سارے لوگوں کو کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، کیونکہ جب ہم سے کوئی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں اٹس اوکے. اگر ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اگر ہو گیا، بچے اب ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. اب ہم نے صبر سے دعا کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. لیکن پیاری بہنوں، ہم نے اکنالج تو کرنا ہے. آج اگر کسی کا بیٹا بیٹا ہو ایسا خراب کردار کا اچھا نہ ہو، کیا ہم اپنی بیٹی کے لیے اس بیٹے کو پسند کریں گے؟ تو پیاری بہنوں، پہ ہم اپنے کردار کے برے لڑکوں بیٹوں کے لیے اچھے کردار کی لڑکیاں کیسے برداشت کر لیتے ہیں، کیسے ہم خواہش کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ منافقت جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے. یہ ہے وہ قانون جو اللہ کے حدود ہم لوگ توڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دل دل عطا کرے جو ہم دوسروں کے لیے بھی وہی محسوس کریں جو اپنے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. اگر ہم یہ نہیں چاہتے کوئی ہماری غیبت چگلی کرے، ہمیں کسی کے لیے غیبت چگلی نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. آیا 70 میں اللہ کہہ رہے ہیں ذالک کل فضل من اللہ وکفا باللہ علیما، یہ فضل ہے خالص اللہ کی طرف سے اور بس کافی اللہ سب جاننے والا. آیا 71، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے. آیا 72، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے بے شک احسان کیا اللہ نے مجھ پر کہ نہ ہوا میں ان کے ساتھ حاضر مارکہ میں. رائٹ، یہ عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے. آیا 73، اور اگر پہنچتا ہے تم کو فضل اللہ کا تو وہ اس طرح بات کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہاری اور اس کے درمیان ذرا بھی دوستی. کہتا ہے کاش ہوتا میں بھی ان کے ساتھ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی. آیا 74 میں اللہ کہہ رہے ہیں تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو ضرور دیں گے ہم اس کو اجر عظیم. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دی ہوئی ہے، اپنی زندگیاں تک بیچ دی ہیں اللہ کو کہ یا اللہ یہ تیری امانتیں ہیں، یہ تیری زندگی ہے، تو ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں آیا 75 میں، اور کیا ہوا تم کو کہ نہیں جنگ کرتے تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حامی، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار. یہاں آپ غزہ کی چیخیں اس آیت کے پیچھے ہمیں سنائی دیں گی. پیاری بہنوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا راتوں کو نیند نہیں آتی. جب ہم فریج کھولتے ہیں نا تو پھر جو مل گیا الحمدللہ. اللہ کہنے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں جو جنگ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کی خاطر جو پکار ہے. غزہ ہو گیا اور کتنی جگہ ہیں جہاں اس وقت جو ہے مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں، ان کے بچے قتل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ الحمدللہ. میں ایک جگہ ایک چیز دیکھ رہی تھی، ایک نان مسلم تھا تو وہ نا رپورٹر تھا، وہ وہاں گیا تو اس نے آ کے وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں جو غزہ کے بچے ہیں نا وہ قبریں بنی ہوئی ہیں تو وہاں نا کھیل رہے ہیں شہید شہید. وہ کہتے ہیں ہم کہاں، ہم جب شہید ہوں گے نا ہم یہاں دفن ہوں گے، ہم یہاں دفن ہوں گے. تو ان کا دیکھیں حال کیا ہے، وہ شہید شہید کھیل رہے ہیں. بالکل صحیح سسٹر نور کہ ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے. ہمارے اندر ہم ایسی چیزیں آتی ہیں فوراً سکرول کر دیتے ہیں اور ہم لیونگ روم کے جو ہے نا وہ جو کمنٹری کرنے والے ہیں بس دیکھتے ہیں، لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے پھر ہم کمنٹریاں کرتے ہیں، ہم دین جھاڑتے ہیں. تو کیا کیا کم از کم ہم ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو ہم یہ نہیں بتا سکتے؟ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں ہزاروں ڈالر ہم جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی بچہ اس وقت نظر نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں غزہ کی حالت کو دیکھ کے جو ہے ہمارے دل اور ہمارے آنسو نہیں رکتے. تو ہمارے عمل کیا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا؟
ہمارے بچے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے کسی کے بچوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھا دیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی تو لے کے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک اس آیت کے ساتھ ہماری پکڑ کرے۔ یہ مرد تھے جنہوں نے جو ہے وہ جہاد کرنے تھے اللہ کے راستوں میں، اور ہم نے ان مردوں کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کونٹے کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آیا آگے جو ہے، آیا نمبر 76 میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں شیطان کی راہ میں، پر جنگ کرو تم شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک چال شیطان کی ہے کمزور۔ آیا 77 کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جو ہی حکم آ گیا انہیں جنگ کا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے لوگوں سے، ایسا جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہتے ہیں یہ لوگ اے ہمارے رب کیوں فرض کی تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور، کہہ تو اے نبی دنیاوی فائدہ حقیر ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرا برابر۔ آیا 78 اللہ کہ نہیں جہاں کہیں بھی تم ہوگے آ لے گی تم کو موت، اگرچہ کہ تم ہو مضبوط قلعوں کے اندر، اور اگر حاصل ہوتی ان موت سے ڈرنے والوں کو کامیابی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتا ہے ان کو نقصان تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر کیا ہو گیا ان لوگوں کو نہیں لگتے یہ کہ سمجھیں کوئی بات۔ تو اگر کوئی نقصان پہنچتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے کہ آپ کا کہنا مانا تھا تو ہمیں یہ نقصان ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 79 میں ما صابک من حسنات فمن اللہ، اور جو کچھ پہنچتی ہے تمہیں کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی تو وہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہے، اور بھیجا ہم نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے رسول بنا کر، کافی ہے اللہ اس بات پر گواہ۔ آیا 80 اور جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جو منہ موڑ گیا تو نہیں بھیجا ہم نے تم کو ان پر پاسماں بنا کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ حفیظ نہیں ہیں، جس نے منہ موڑ لیا آپ سے موڑ لیا۔ آگے آیا 81 میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو راتوں کا مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان کا خلاف اس کے کہ جو تم کہتے ہو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ وحی اتر رہی تھی، اور سامنے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو پلان کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے کرتے ہیں سو پرواہ نہ کرو ان کی، بھروسہ کرو اللہ پر، کافی ہے اللہ کارساز، اللہ وکیل ہے کارساز ہے۔ آیا 82 میں افلا یتدبرون القرآن، یہ ہے میری اور آپ کے لیے پکار، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہم تو بس جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں نا، ہم تو خالی پڑھ لیتے ہیں، جو ہے وہ 3 3 4 4 5 5 قرآن اب ہم نے ختم کرنے ہیں نا رمضان میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر کہیں ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف۔ آیا 83 جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ، اور جو نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی کہ جو ہیں وہ صاحب علم لوگ، ان میں سے اگر کوئی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم میں سے شیطان کی مگر تھوڑے۔ اگلی 3 آیتوں میں ہمارا آدھا سپارہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں سو تو جنگ کرو تم نبی، اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جنگ کرو اب ان لوگوں کے خلاف، تو جنگ کرو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صرف اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی کھویا، دنیا سے بھی چلے گئے، اور اپنی وہ جو ایک دعا تھی نا وہ میرے اور آپ کے لیے بچا کر رکھیں تاکہ مجھے اور آپ کو وہ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ کہتے ہیں ترغیب دلاتے رہو، موٹیویٹ کرتے رہو مومنوں کو، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے گا زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ زبردست ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 85 میں کہتے ہیں جو کوئی سفارش کرے گا اچھے کام کی، اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہے فوڈ آف دا تھاٹ، کہ جو سفارش کرے گا اچھے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں، اور جو
کرے گا سفارش برے کام کی، اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا اس میں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر نگران۔ آپ کسی کو اچھے کام کی طرف لگائیں گے نا، اچھا مشورہ دیں گے، اگر اس نے اچھا کام کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو برے کام پہ لگایا تو پیاری بہنوں یاد رکھیے گا، آپ کے برائی کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا۔ وہ برائی کے لیے جو ہے نا، آپ کے لیے جو ہے نا، آپ کو بھی اس کے ہر برے کام میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے 86 آیت میں کہتے ہیں، اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی جان، یعنی جب سلام کیا جائے، اب سلام کی یہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، تو جواب میں تم بھی دعا دو، السلام علیکم ایک دعا ہے، تو یا لوٹا دو، وہی بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ان اللہ کانا اللہ کل شعین حسیبہ، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم جب کسی کو سلام کہتے ہیں نا تو ہم اس کو یہ اشورٹی دیتے ہیں کہ تمہاری جان مال عزت مجھ سے محفوظ ہے۔ پھر ہم اس کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پہ اللہ رحمت کرے، وبرکاتہ، اللہ تمہارے اندر برکت دے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہم زبانی تو بہت کہتے ہیں، ڈو وی ریلی مین اٹ؟ اگر ہم مین کرتے نا تو ہماری زبانوں سے کسی کے لیے برائی اور جھوٹ اور غیبتیں اور چگلیاں نہ نکلتی۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک اس کو ہماری عملوں کے اندر ڈال دے، غلطی ہوگی اللہ پاک اس کو معاف کر دے، کوئی اچھی بات نکلی ہے اللہ پاک اس کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر تفکر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سسٹرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے عائشہ، جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ سسٹر،